नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आपको ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर और कभी कभी सफ़े अंदरूनी सफ़ात पर हदीस मुबारक शाये की जाती है, ताकि जो क़ारीन सियासत हैं वो हदीस मुबारक का मुतालिया करें और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाएँ। यकीन मानिए कि एक हदीस मुबारक पर अगर आप अमल कर लें तो ज़िंदगी बदल कर रह जाती है। तो बहरहाल माह रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाई जा रही है। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हमारे जो प्रोग्राम है ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हों या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो, उन प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो ये है कि हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी ज़कात को रोक लेती है अल्लाह ताला उसको ख़ाहत में मुब्तला कर देता है। तो देखा नाज़रीन आपने कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम में जो ज़कात की अहमियत है उसको किस तरह वाज़ेह की है और ये तंबीह की है, मुतनब्बे किया है कि अगर कोई कौम ज़कात को रोक लेती है मुख्तलिफ़ बहानों से। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे लोग मुख्तलिफ़ बहाने बनाते हैं ज़कात की अदायगी में। ऐसे में ज़कात की अदायगी में बहाने वहाने कुछ नहीं चलते, बल्कि अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी होता है। ऐसे में पूरी कोशिश करनी चाहिए। हिदायत तो अल्लाह देने वाला होता है, लेकिन कोशिश तो आपको करनी चाहिए और पूरी कोशिश कीजिए और ज़कात अदा कीजिए। ख़ास तौर पर ज़कात का जहाँ तक अदायगी का सवाल है तो सबसे पहले हक़ जो पहुँचता है आपके अपने रिश्तेदारों का होता है, उसके बाद आप देखेंगे अपने दोस्त अहबाब पड़ोसियों का होता है, उसके बाद दूसरों का होता है। तो पहले बहरहाल नाज़रीन अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कोई गरीब है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए। और यकीन मानिए कि आप ये मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप ज़कात देने के काबिल हुए हैं। इस मामले में हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि बड़े एहतराम के साथ ज़कात देनी चाहिए, कोई हिकारत के साथ नहीं देना चाहिए, अपने आप में बड़ापन महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम के जो उसूल है, ह्यूमिलिटी है, सिंप्लिसिटी यानी आजीज़ी व इनकिसारी और सादगी जो है वो इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है। तो बहरहाल नाज़रीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को तो हमने आपको सुना दी है। और वैसे भी जहाँ तक खबरों का सवाल है तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह आलमी सतह पर ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ी है उसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो अहम खबर है कि तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि ख़ुद कई अरब ममालिक के वज़रा ने, कई रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब पेट्रोल की कीमत, अगर ये जंग जारी रहते तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ज़बरदस्त यानी आसमान को पहुँच जाएगी और जो आलमी सतह पर ख़ाम तेल है उसकी कीमत $150 फ़ी बैरल हो जाएगी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में 55 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है और वहाँ पर बार बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है। अब देखना यह है कि हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन एक और अहम खबर आ रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 28 फरवरी को ये जो है ईरान पर हमला किया गया था। और उससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 और 26 फरवरी को दौरा किया था इसराइल का। इस सिलसिले में सोनिया गांधी हो या फिर पवन खेड़ा हो जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं और जयराम रमेश हो जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन लोगों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मोदी को इस बात की इत्तला थी कि इसराइल जो है वो और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करने वाले हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि मोदी के बारे में जब ये खबरें फैली और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह एक ईरानी जहाज़ को जो यहाँ पर एक मिलन फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आया था, मश्क में प्रैक्टिस में हिस्सा लेने के लिए विशाखापट्टनम आया था, जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ये मश्क हुई थी। और वहाँ पर आप देखें वहाँ से वो जहाज़ रवाना होता है। रवाना होने के बाद जिस अंदाज में श्रीलंका के साहिल के करीब उस जहाज़ को अमरीकी यानी बहरिया के लोग निशाना बनाते हैं। 178 मल्लाह ईरानी मल्लाह उसमें यानी
सफ़र कर रहे थे और आपने देखा कि 101 लापता हो गए, 78 के बारे में कहा जा रहा है कि 35 कम से कम तो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। तो बहरहाल आपने देखा कि ये भी इस वाक़े पर भी हिंदुस्तान को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया, ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। तो अब ये सवाल किया गया था कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये हमले की खबर थी? मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को कदर ज़्यादा अहमियत जो है ना अमेरिका दे रहा है वज़ीर-ए-आज़म को, ना इसराइल दे रहा है। ये अलग बात है कि आपको सुरख़ालीन इस्तक़बाल किया जाता है, नेतन्याहू जो गज़ा का क़साई है वो और उसकी बीवी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तक़बाल के लिए पहुँच जाते हैं। ये दिखावा है। इसराइल को हिंदुस्तान के मफादात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही अमेरिका को हिंदुस्तान के मफादात से कोई लेना देना नहीं है। हद तो ये है कि संजय रावत ने अच्छा कहा है कि आप विश्वगुरु कहते हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी कहते हैं, तो फिर जंग रुकवा के दिखाइए। जबकि ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकाई है, तो आपका मौका है, आप जंग रुकाइए। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि बस एप्स्टीन फाइल्स का भी हम आपको खुलासा करने वाले हैं। तो बहरहाल ये बताना ज़रूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी है और आप देखेंगे कि 6 हिंदुस्तानियों के नाम उसमें शामिल है। और ये भी कहा जाता है कि लास्ट टाइम यानी 2017 को जब उन्होंने इसराइल का दौरा किया था, उस वक्त ये जो दलाल था, अगर आप यकीन मानिए कि उसके ताल्लुक़ से, उसके मरकज़ के ताल्लुक़ से, उसके अय्याशी के अड्डे के ताल्लुक़ से जो यानी ख़बरें आ रही हैं इस कदर भयानक है। मैं समझता हूँ कि शैतान ख़ुद भी शर्मा रहा होगा कि क्या है ये। और आपको ये प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि वो आपको बता नहीं सकते, इंतहाई गैर अखलाक़ी जो हरकतें वहाँ पर हुआ करती थी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसे वहाँ शैतानियत होती थी, दज्जालियत होती थी और वहाँ किस तरह दज्जाल को खुश करने के काम किए जाते थे। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें शामिल है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बार बार नाम एक शख्स का आ रहा है, वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और हो सकता है कि इसराइल के पास ऐसे राज हों जो डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह नंगा कर देते हों और उसी के लिए, उसी राजों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। और यकीन मानिए कि ये जो कौम है इसराइली, वो ब्लैकमेलिंग करने में बहुत ज़्यादा आगे रहती है। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर साबिक़ अमेरिकी सदर जो हैं बिल क्लिंटन, आपने देखा कि किस तरह इसराइल और फ़लस्तीनी तनाज़े को हल करने के लिए बहुत ही संजीदा थे और नेतन्याहू उनसे नाराज़ हो गए थे। उसके बाद आपने देखा कि मोनिका लेविंस्की को वाइट हाउस में दाखिल किया जाता है, फिर उन्हें यानी ललचाया जाता है, उन्हें रग़बत दी जाती है, उन्हें यानी कशिश पैदा की जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उनका बिल क्लिंटन का क्या हाल हुआ। तो बहरहाल ये बहुत ही मक्कारी के साथ करते हैं, ये अपना इज़्ज़त को देखते हैं, ना किसी दौलत को देखते हैं, बल्कि अपने मफादात को देखने वाली ये कौम है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि मोदी को तो इस्तेमाल किया गया है ऐसा लगता है। तो बहरहाल वहाँ पर इस दलाल यानी जेफरी एप्स्टीन जो है, उस दलाल के मशवरे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अमेरिका को खुश करते हैं। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हालांकि हुकूमत हिंद ने इस बात की तरदीद की है, लेकिन ये जो दलाल है, ये लड़कियों का जो दलाल है, यकीन मानिए कि उससे अगर आप मशवरा ले रहे हैं तो आपकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। तो वैसा हरदीप सिंह पुरी एक नहीं दो नहीं बल्कि 11 मरतबा हमारा मरकज़ी वज़ीर है, वो 11 मरतबा या 9 मरतबा जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको बता दूँ कि पवन खेरा ने ये बात कही है। तो बहरहाल हम अब इसराइल का एक बयान आया है कि मोदी को ईरान पर हमले की कोई इत्तला नहीं थी, ये इसराइल ने ये बात कही है। और आपको बता दूं कि जिस अंदाज में ये काम हुआ है, इसके लिए मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी की मर्ज़ी भी शामिल थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि मोदी इस कदर ज़्यादा मोदी को या इसराइल या अमेरिका अहमियत देंगे। ये अलग बात है कि दिखावे के लिए उनके साथ सुरखालीन इस्तकबाल किया गया। और क्योंकि मोसाद और आरएसएस के और इसराइल और आरएसएस के नज़रियात और बीजेपी के नज़रियात बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, दोनों में तमाम यानी मुमासिलत पाई जाती है। और मोदी जी जो हैं वो तो इस कदर यानी गज़ा से दूर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा कि 2017 में भी उन्होंने दौरा किया था, लेकिन गज़ा का दौरा नहीं किया। इस मरतबा भी इसराइल का दौरा किया, लेकिन गज़ा नहीं गए। तो आपको बताने का मतलब यही है कि मोदी जी का कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है ना, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी अहमियत बाकी रही है। और ख़ुद कांग्रेस ये बात कहती है, ख़ुद आप देखें संजय रावत जैसे लोग ये बात कहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो खबर रही है, लेकिन आपको बता दूँ कि 8वां दिन है आज जंग का और ईरान में मरने वालों की तादाद यानी शोहदा की तादाद 1300 से तजावज़ कर गई है। और
آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے 1300 سے تجاوز کر جانا ایران کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایرانی قوم جو ہے وہ جذبے جہاد و شہادت سے سرشار ہے، اور یقین مانیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ یقین اپنی جان یعنی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور وہ ایران میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، خاص طور پر اسے صلیبی جنگ کی شکل دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ صلیبی یعنی عیسائی اور مسلم دنیا کے درمیان جنگ کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اوول آفس میں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مذہبی قائدین وہاں پر پہنچے، ان کے ہاتھ کوئی پکڑ رہا تھا، کوئی پیر پکڑ رہا تھا، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں گے بیچارہ ڈونلڈ ٹرمپ بیچ پہ بیٹھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اور سوچ رہا ہے ایران کے بارے میں یا ایران کے خوف میں مبتلا ہے۔ پھر دعا یا اجتماع ہوا اور دعائیں کی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سے وہاں پر ڈرامے کیے گئے، ڈرامہ بازی کی گئی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی انتہا پسندی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ رہی ہے۔ جہاں پر بھی مذہبی انتہا پسندی نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے تو سمجھیے کہ امریکہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے، 50 ریاستیں وہاں پر ہیں، اور 50 ریاستیں اگر بکھر جائیں گی، منتشر ہو جائیں گی، ان کا شیرازہ بکھر جائے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، امریکہ میں اس طرح کی دعائیں اجتماع تو رہے، اور یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر بھی نیتن یاہو کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی پوجا کی گئی تھی اور اس کی مورتی بنائی گئی تھی، اور اس کے لیے اپنے یوگنا کا اہتمام کیا گیا تھا، یعنی دعائیں اجتماعات کیے گئے تھے، پوجا کی گئی تھی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے باوجود جب ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے تو انہوں نے ہندوستان پر ٹیرف عائد کر دیا، اور ٹیرف عائد کرنے کے بعد جو لوگ گالی دینے لگے، پھر اب ڈونلڈ ٹرمپ کی واہ کی جانے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بہت غلط ہے، جبکہ ایران ہندوستان کا بہت اچھا دوست رہا ہے، لیکن مودی حکومت میں وہ دوستی بھی خیر بات کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مودی حکومت اسرائیل سے قربت اختیار کر گئی اور پھر ایران جیسے دوست سے دور ہو گئی، کیونکہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرنے کی جا رہی تھی۔ تب آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایران نے ہندوستان کی مدد کی تھی، لیکن ہندوستان نے اس احسان کو فراموش کر دیا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک شہداء کا سوال ہے، 1333 جو ہے وہ وہاں شہداء کی تعداد ہو گئی ہے، جبکہ ایران مختلف ممالک میں، خاص طور پر آپ دیکھیں قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، کویت ہے، وہاں پر اور متحدہ عرب امارات ہے، وہاں پر امریکی فضائی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور یہ خبر بھی آ رہی ناظرین کہ روس ایران کو خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے، خاص طور پر جو امریکی فضائی اڈے ہیں ان کا صحیح مقام تک، صحیح لوکیشنز تک پہنچانے میں روس کا اہم کردار ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ امریکی جو انٹیلیجنس CIA ہو یا پھر اور دوسرے جو ارکان ہیں امریکی ایجنسیز ہے، اور اسرائیلی موساد ایجنسیز ہے، وہ موساد جیسی ایجنسیز ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو لوکیشنز ہے خاص طور پر خلیج میں امریکی فضائی اڈوں کے، ان لوکیشنز کا صحیح پتہ دینے میں جو مدد کر رہا ہے وہ روس ہے۔ لیکن جہاں تک چین کے بارے میں امریکیوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک چین نے اس کے بات کا ثبوت نہیں ملا ہے کہ چین ایران کی مدد کر رہا ہو، لیکن روس کے بارے میں ثبوت مل گیا ہے کہ روس تمام لوکیشنز کو برابر، یعنی ان کی پوزیشنز ہے، لوکیشنز ہے، ان کی معلومات ایران تک پہنچا رہا ہے، اور کامیابی کے ساتھ ایران ان پر حملے کرتا جا رہا ہے۔ اور امریکی اس بات پر حیران ہے کہ آخر ایران کس طرح کامیابی سے حملے کر رہا ہے۔ اور آپ کو دیکھوں کہ جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو نفسیاتی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میک ایران گریٹ اگین، یعنی امریکہ کو دوبارہ، ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور انہوں نے، آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ مجتبیٰ کی خامنائی جو ہیں، آیت اللہ علی خامنائی کے فرزند ہے اور ان کے جانشین بھی ہے، اور اب تک تو اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ انہیں ہی جانشین بنایا جائے گا، اور وہ اپنے والد سے زیادہ امریکی مخالف جذبات رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں اور موقف رکھتے ہیں۔ تو بہرحال مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں بھی اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جو بھی خامنائی کے جانشین بنیں گے ہم ان کو قتل
کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ قتل ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ انٹرنیشنل کلر بن گئے ہیں اور کرائے کے قاتل بن گئے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو لے ڈوبیں گے، اور امریکہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس کچھ یعنی جیفری ایپسٹین کی جو فائلز ہیں وہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلق سے بہت ہی بھیانک یعنی معلومات ہیں، یا اگر وہ انکشاف ہوتا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ شرم کے مارے وہ کہیں یعنی آپ کچھ نہ کر لیں یہ سوچ کر یہ بلیک میل کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ بلیک میلنگ کے نتیجے میں وہ اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ خود امریکہ کے وہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارک روبیو، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے ہمیں اس دباؤ کی وجہ سے ہمیں اس جنگ میں کودنا پڑا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امریکی صدر اور امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کے بیانات میں کس طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ خطرناک چیز ہے۔ ویسے بھی ناظرین اگر ہم ہماری ملک میں دیکھیں گے تو سوشل میڈیا کا ہر کوئی لعنت کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کس طرح کم عمر بچے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری جنوبی ہند کی ریاست ہے، ہماری پڑوسی ریاست ہے کرناٹک میں، وہاں پر 16 سال سے کم عمر بچوں کے پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے اور کئی ایسے آسٹریلیا ہے، وہاں پر بھی 16 سال سے کم عمر کے جو لڑکے ہیں ان پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی یہ جو چیزیں ہیں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ جو موبائلز ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، اور ایسے مناظر آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی دیکھ لیتے ہیں جو انتہائی ممنوع ہیں اور اخلاقی گراوٹ سے دو چار کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے، لیکن یہ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ہماری ریاست ہمارے ملک سے نہیں بلکہ کویت سے ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ امریکہ نے کویت میں سفارت خانے کے تمام جو آپریشنز ہیں وہ معطل کر دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ خبر تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لیکن پھر چلتے ہیں کرناٹک میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال پر خاص طور پر اگر 16 سال سے کم عمر کے بچے اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے یا موبائل کا استعمال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس لیے خطرناک ہے کہ بچے اپنے آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، وہ مختلف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جنسی جرائم میں وہ ملوث ہو رہے ہیں کم عمر میں ہی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح آندھرا پردیش ناگر کرنول میں ایک بچی جو ہے 16 سال کی، صرف 16 سال کی بچی ہے، انٹرمیڈیٹ کی وہ طالبہ ہے، امتحان لکھنے آتی ہے، انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز چل رہے ہیں، تو بہرحال لکھنے آتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کی ماں اسے لے کر ایک ڈائگنوسٹک سینٹر جاتی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹوائلٹ میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس نومولود کو ڈسٹ بن میں یعنی کوڑے دان میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن لوگ وہاں پر دیکھ لیتے ہیں، پولیس کو طلب کیا جاتا ہے، اور پھر ان بچہ اور زچہ جو ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتانا یہ ہے کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے یہ صرف موبائل کی وجہ سے آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ریزیڈینشیل کالج میں وہ پڑھتی ہے، اس کے ساتھ منہ کس نے کالا کیا ہے، اور آپ یقین مانیے کہ اکثر اس طرح کے واقعات میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو بچے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موبائل فون پر فحش فلمیں دیکھی ہیں جس کے نتیجے میں ان کے جذبات برانگیختہ ہوئے اور پھر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح غیر اخلاقی کام ہوتے جا رہے ہیں، کس طرح جنسی جرائم میں اضافہ ہوتا رہا ہے، جس طرح دوسرے جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے دھوکہ دہی کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، خواتین پر مظالم، خواتین پر جنسی استحصال کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو برائیاں ہیں تمام کے تمام ہندوستان میں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ہندوستانی حکومت کا فرض بنتا ہے، مودی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ صرف کرناٹک کی تقلید نہ کرے بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی بھی تقلید کرتے ہوئے، آسٹریلیا کے بھی تقلید کرتے ہوئے 16 سال کے جتنے بچے ہیں ان پر سوشل میڈیا کے دیکھنے پر پابندی عائد کر دیں۔ یہ بہت اہم کام ہے ناظرین، اگر یہ کام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم یعنی اقدامات کیے جائیں گے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں یہ کہ یہ بھی بتانا ہے کہ جو
عالم اسلام فی الوقت جو پریشانی کا شکار ہے اس کے لیے اگر اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی ایران اور اسرائیل و امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے اسے روکنے کے لیے انڈونیشیا نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور ہمارے خیال میں ایسا نہیں لگتا کہ انڈونیشیا اس قدر بااثر و بارسخ ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہماری جو مودی حکومت ہے وہ آپ دیکھیں گے جنگ کے چھڑنے کے 6 دن بعد، یعنی جنگ کے چھڑنے اور پھر آیت اللہ علی خامنہ ای کے شہادت کے 6 دن بعد اظہار تعزیت کیا ہے، کس قدر خطرناک بات ہے۔ تو بہرحال ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات پر، خاص طور پر حیدرآباد میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، خاص احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف نعروں سے حیدرآباد گونج رہا ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کل ایرانی قونصل خانہ پہنچے، انہوں نے وہاں پر کتاب تعزیت میں اظہار تعزیت یعنی تعزیتی ریمارکس بھی درج کروائے ہیں۔ یقینی مانیے کہ جس انداز میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کی مذمت کی جانی چاہیے، امریکہ اور اسرائیل کی مذمت ہونی بھی چاہیے۔ خود امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ امریکی عوام، امریکی فوج یہ پوچھ رہی ہے کہ آخر ہمیں اسرائیل کی جنگ لڑنے کا کیا مطلب ہے، ہم نے کیوں اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے، جبکہ یہ جنگ اسرائیل کی ہے اور اسرائیل کی ایما پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو ایپسٹین فائلز کے ان کے بھیانک چہرے کو دکھانے کا ڈر دلا کر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہو، ایسے کام کیے ہو جو انسانیت کو شرمسار کرنے والے ہو، انسانیت ہی نہیں بلکہ شیطان بھی شرمایا گیا ہو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کی خبریں آ رہے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں اس کا حوالہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کی جو ہم آپ کو اشارہ دے سکتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے اس تفصیل سے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ عالمی سطح پر استغفر اللہ تو بہرحال عالمی سطح پر جس انداز میں بلیک میلنگ کا آغاز ہوا ہے، اب یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیفری ایپسٹین فائلز کو لے کر امریکہ نے انہیں بلیک میل کیا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن اب تک ہندوستانی حکومت نے اس معاملے میں خاص طور پر جیفری ایپسٹین جو فائل ہے اس کے بارے میں جب جو تبصرہ کیا ہے، جو رد عمل ظاہر کیا، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف بکواس ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں کی برآمدات بند کرنے قطر کی وارننگ ہے، قطر نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر حالات اس طرح رہے تو پھر وہ پیٹرول کی برآمدات بند کر دے گا، یہ قطر نے یہ بات کہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس انداز میں وہاں کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں یعنی کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے یا اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہونے والا ہے، وہ صرف اور صرف آبنائے ہرمز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، پاسداران انقلاب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ایک بوند تیل بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، چینی جہازوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بات خود پاسداران انقلاب ایران نے کہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، قطر کا یہ کہنا کہ ہم یعنی برآمدات بند کر دیں گے، یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، ایک ہندوستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو روس سے 1 اپریل تک تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی ہندوستان 1 اپریل تک روس سے تیل خرید سکتا ہے۔ اب ہندوستان کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیل خریدے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، جنگ کے تیسرے چوتھے دن ہی ہندوستان میں یہ کہا گیا ہے، اور پوری خبر رساں ایجنسیوں کے حوالے سے، نیوز ایجنسیز کے حوالے سے یہ خبر منظر عام پر آئی کہ 25 دن کا پیٹرول ہندوستان کے خزانے میں باقی ہے، یعنی اسٹاک ہے، اور اس کے بعد بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے اجازت دی ہے ہندوستان کو، یہ غور کیجئے کہ امریکہ نے ہندوستان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ 1 اپریل تک روس سے تیل خرید سکتا ہے۔ تو بہرحال اب ہندوستان یہ نہ دیکھے کہ امریکہ نے بلیک میل کیا ہے، ہندوستان یہ نہ دیکھے کہ امریکہ اجازت ہمیں دے رہا ہے کہ تیل خریدیں، نہ خریدیں، کس سے خریدیں، کیوں نہ خریدیں۔ اب امریکہ ہمارے فیصلے کرنے لگا ہے۔ کانگریس نے بھی اس بات کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، خاص طور پر راہل گاندھی نے تو بہت یعنی تیکھا وار کیا ہے مودی حکومت پر، اور لیکن ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت چکنا گھڑا، یہ حیدرآباد میں ایک محاورہ ہے جو بہت زیادہ بے شرمی بے غیرتی پر اتر آتے ہیں یا پھر
احساس سے دور آ رہی ہوتے ہیں، جذبات سے آ رہی ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ چکنا گھڑا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی مسلسل تنقید کیے جا رہے ہیں، سونیا گاندھی تنقید کر رہی ہیں، پرینکا گاندھی تنقید کر رہی ہے، اور اپوزیشن قائدین تمام کے تمام مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر اس کی خارجہ پالیسی کو لے کر۔ اور یہ برسر عام اور ببانگ دہل یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پوری طرح ناکام ہو گئی ہے، مودی حکومت پوری طرح امریکہ کے سامنے جھک گئی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے اشاروں پر بھی کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے پٹرول کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں قطر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات بند کرنے پر غور کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ قطر کے جو ہیں ایک قطر کے وزیر توانائی ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر حالات اسی طرح جاری رہیں گے تو پھر سمجھے کہ پٹرول کی قیمت یعنی کروڈ آئل خام تیل کی قیمت فی بیرل $150 تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک یعنی رجحان ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے $150 جو تک اگر پٹرول فی بیرل ہو جائے گا یعنی خام تیل فی بیرل ہو جائے گا، تو سمجھے کہ ہندوستان جیسے ممالک کے لیے بہت پریشانیوں کا دور شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہی ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں $107 سے لے کر $115 فی لیٹر فروخت کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ خود امریکہ سے بھی اطلاع آ رہی ہے ناظرین کہ امریکہ میں بھی پٹرول کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ پٹرول یا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، اور اس کے باوجود بھی امریکہ کو اپنی توانائی کی ضروریات، انرجی کی جو ضروریات ہے پورا کرنے کے لیے برآمدات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، دوسرے ممالک سے بھی وہ پٹرول حاصل کرتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، وینیزویلا کا تیل بھی اب اس کے قبضے میں آ گیا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا حالات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بہت ہی مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا حامل ملک ہے، 145 کروڑ سے زائد آبادی ہے یہاں پر، اور آپ دیکھیں گے کہ اس آبادی کو لے کر کس طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن چین کی آبادی بھی ہماری آبادی کے برابر ہے، اور کچھ مہینے پہلے تو چین کی آبادی ہمارے یعنی ہندوستان کی آبادی سے بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود چین نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، اور یہاں آبادی کا نام لے کر رویا جاتا ہے، جبکہ آبادی کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چین نے کس طرح چھوٹی صنعتوں کا یعنی انڈسٹریز جو ہیں اس کا جال پھیلایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چین زندگی کے ہر شعبے میں بہت آگے ہے۔ آج اگر امریکہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، امریکہ کو کوئی آنکھیں دکھا سکتا ہے، تو روس نہیں ہے بلکہ چین ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جو امریکہ کو ڈرا بھی سکتا ہے، دھمکا بھی سکتا ہے، اور امریکہ کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتا ہے۔ جبکہ ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ اندازہ لگائیے ہم کتنے بے بس و مجبور ہو گئے ہیں مودی حکومت میں، خاص طور پر خود کانگریسیوں نے کہا کہ کیا اب ہمیں تیل خریدنا ہے تو بھی کیا امریکہ جیسے اجازت دینی گی، اور کہاں سے خریدنا یہ بھی امریکہ ہدایت دے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک ہی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔